مولا چار مظلوم حسین پیر قاری ہے لگے شمشیروں کے پیر قاری ہے لگے شمشیروں کے اور نیزوں کے زخم میں پیوست ہے حلبیروں کے نیزوں کے زخم میں پیوست ہے حلبیر اور کیا رحیمی ہے کہ سب نہیں آتا ہے ذرا اور کیا غریبی ہے کہ سرکار پہ ہے امت ابتدا اور کیا غریبی ہے کہ سرکار پہ ہے امت ابتدا اور کیا غریبی ہے کہ سرکار زور سے بولو سیدھے بیٹھو اور کیا شجاعت ہے کہ لاکھوں میں کرے شکر خدا اور پیر بھی نیز بھی سینے پہ لیے جاتے ہیں پر دعا نہ کیوں ماں کو دیے جاتے ہیں پر دعا نہ کی امت اور یوں گویا ایک سے ایک ظلم ہوا شیف سوا اور 300 صدموں میں مگر ذات کا یار نہ رہا ایک جوان اس کا بھتیجا حسن کا بیٹا اور جب تو وہ دولہا بنا سو کو شہیدوں سے ملا اور اس کے مرنے کی خبر ابیوں نے جگ پائی تھی مدلن کو یہ سانا نکل آئی تھی مدلن کو یہ سانا نکل آئی مومنوں بے کس بے جان مظلوم حسین اور دوسرا غم ہے کہ ایک بھائی تھا اس کا صبر اور جب سے وہ مر گیا سیدھی نہیں ہوتی ہے کمر ارے اب بھی روتا ہے اسے ہاتھ برادر کہہ کر اب بھی روتا ہے اسے ہاتھ برادر کہہ کر بے کفن لاش تو اس کی ہے پڑی دریا پر بے کفن لاش تو اس کی ہے پڑی دریا پر ابھی وہ لاش اجداد سے ہرائی تھی بچی ایک ہائے چچا کہ جو چلائی تھی ارے تیسرا حادثہ میں کیا کہوں پھٹتا ہے جگر کس کا ایک بیٹا اس کا ایک بیٹا اب بچیوں سے ابھی مارا گیا وہ راج کے قمر ہے وہ ہے دفن ہوئی رات
मैं अकबर में उसे क्या कहूँ क्यों कर देखा और चश्मे अफलाक में ज़ैना को खुले सर देखा मोमिनों बेकस अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फिर से पढ़िए फिर से पढ़िए फिर से पढ़िए फिर से धीरे धीरे। हाँ मोहम्मद वाल मोहम्मद। चलिए मैडम आइए फिर सूरा पढ़िए चलिए। हाँ अच्छा हाँ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाल मोहम्मद। बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शाबाश बेटा शाबाश। धीरे धीरे। नमाज तो सोचते हैं माशाअल्लाह। हाँ 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 अरे क्या पढ़ दिया भाई वाह वाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत खूब। आइए मैडम आगे बात चलिए सूरा पढ़िए सूरा। हाँ अल्लाह कितने होता है? चलो हाँ बिटिया चलो। वलद्दालीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। चलिए मियां अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ऐसे करो अल्लाह एक पंजतन इमाम माशाअल्लाह। एक 75 5 हो गया ना माशाअल्लाह। चलो अल्लाह अच्छा ठीक है मैं चलो उधर आओ। आओ माशाअल्लाह भाई। मोमिना की जिंदगी शायद मजीद साल रही होगी ना भाई। एक मतलब होती है शाला से भी सामने जिंदाबाद। इसको पढ़ने के बाद आप लोग उनके सूरह फातिहा की जो है वो कर दीजिएगा कि मौत की आगोश में जब थक कर सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक कर सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ। और दीन से गाफिल ना हो बच्चा मेरा इसलिए
दीन से गाफिल ना हो। बच्चा मेरा इसलिए सबसे पहले मातम शबीर सिखाती है। और कैसी लज्जत है ज़ियारत में तेरी मौला हुसैन। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। लज्जत है तेरी ज़ियारत में मौला हुसैन, छोड़कर बच्चों को तन्हा करबला आती है। हाय हाय हाय, क्या कहने भाई, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। आती है माँ। और जाने कैसा रब्त है माँ और अली के दरमियाँ। जाने कैसा रब्त है माँ और अली के दरमियाँ। या अली बच्चा पुकारे दर्द आ जाती है माँ। क्या कहने भाई, क्या कहने। आ जाती है माँ। और दर्द आहें सिसकियाँ आंसू जुदाए इंतज़ार। दर्द आहें सिसकियाँ आंसू जुदाए इंतज़ार। ज़िंदगी भर और क्या बच्चों से पाती है माँ। ज़िंदगी भर और क्या बच्चों से पाती है माँ। और याद आता है शब आशूर का वो करियर जमा। माशाल्लाह भाई, सही बात। शब आशूर का वो करियर जमा, जब कभी उलझी हुई जुल्फों को सुलझाती है माँ। क्या कहने। जब कभी उलझी हुई जुल्फों को सुलझाती है माँ। और प्यार कहते हैं किसे ममता क्या चीज़ है। प्यार कहते हैं किसे ममता क्या चीज़ है। कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। कोई इन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। और अपने गम को भुलाकर रोती है जो शब्बीर को। अपने गम को भुलाकर जो रोती है शब्बीर को, उनके अश्कों के लिए जन्नत से आ जाती है। वाह भाई वाह वाह वाह, वाह भाई वाह वाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अला लानतुल्लाहि व ग़ासिबि हुकूकिहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व शुजाअतिहिम व तहहीम व तहारतिहिम व विलायतिहिम व अज़मतिहिम व तहारतिहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्ले अला अला अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजलीन अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहले बैत व युतahhirakum तत्हीरा। सल्ले अला मोहम्मद मोहम्मद वाह। आयत तत्हीर की तिलावत करिए। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहले बैत। हम अहले बैत को हर चीज़ से दूर रखेंगे और उनको इतना पाको पाकीज़ा रखेंगे, इतना पाको पाकीज़ा रखने का हक है। पहले बैठ। इनको अल्लाह कह रहा है कि हम इनको हर रिस्क से दूर रखेंगे। ये नहीं कह रहा है कि हम रिस्क से इनको दूर रखेंगे, बल्कि अल्लाह ये फरमा रहा है कि हम इनको रिस्क से दूर रखेंगे, यानी कि रिस्क को इनके नज़दीक तक नहीं आने देंगे। लेकिन इसका जो तर्जुमा अक्सर लोग क्या करते हैं, क्या अल्लाह इनको पाक रखे नहीं, इनको पाक करे। पाक रखे नहीं, पाक करे। देखिए पाक रखने में और पाक करने में बहुत फ़र्क है। पाक उस चीज़ को किया जाता है जिसमें माज़अल्लाह कोई ना कोई नजासत होती है, और पाक उसी चीज़ को रखा जाता है जो हमेशा से पाक होती है। तो इसका तर्जुमा जो किया कई किताबों में या कई जो मुखालफीन हैं हम लोगों के, उन्हीं ने ये तर्जुमा किया कि इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह उनको पाक करे। देखिए इसमें दो मिसालें मैं आप लोगों को दूँगा और बात हासिल हो जाएगी। जैसे आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, उसमें क्या पढ़ते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, हमको सिरातल मुस्तक़ीम पे बाकी रख, या हमको सीधे रास्ते पे बाकी रख। अब अगर इसका तर्जुमा ये किया जाए कि हमको सीधा रास्ता दिखा या हमको सीधे रास्ते की हिदायत फरमा, तो इसका मतलब ये है कि फिर वो नमाज वही पढ़े जो भटका हुआ है। नमाज वही पढ़े जो भटका हुआ है, जो सीधा है, जो समझदार है, जो गुनाह नहीं किए हुए, उसको फिर नमाज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई। लेकिन क्या कहा गया, लेकिन इंसान तो खता का पुतला है, उससे तो गुनाह सरजद होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका तर्जुमा क्या हुआ कि सीधा रास्ता दिखा। अगर आप इसका तर्जुमा ये करेंगे कि सीधा रास्ता दिखा, तो फिर सवाल ये उठेगा, तो फिर ये बताइए रसूलुल्लाह क्या पढ़ते थे? रसूलुल्लाह क्या पढ़ते थे? सीधा रास्ता दिखा या सीधा रास्ते पे बाकी रख? सीधा रास्ता दिखा या सीधा रास्ते पे बाकी रख। या दूसरी मिसाल, जब खाने काबा को तामीर किया जा रहा था, तो अल्लाह ने जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माइल को भेजा और कहा कि मेरे घर को पाक करो, मेरे घर को पाक करो। तो जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माइल ने घर को पाक किया।
اب اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ پاک کرو یا پاک رکھو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں نے اہل بیت کی مخالفت میں ترجمے کو اس طرح سے کیا کہ لوگوں میں انتشار نہیں ہے. لیکن الحمدللہ ہم وہ ہیں کہ ہم نے اہل بیت کو اپنا پرستار مانا, ہم نے اہل بیت سے دین کو لیا, ہم نے قرآن کو اہل بیت سے لیا, ہم نے اسلام کو اہل بیت سے لیا, کیا کہہ رہے قرآن سے اہل بیت کو لیا. اب ہم کو آپ یہ بتائیے جو پورا دین اترا یا جو پورا قرآن اترا یہ کہاں اترا؟ بھائی میدان میں اترا, پہاڑ میں اترا, جنگ کے میدان میں اترا, گھر میں اترا, مسجد میں اترا. لیکن ہوا کیا کہ کچھ لوگوں نے جو اسلام لیا یا تو وہ ازواج رسول سے لیا یا صحابہ رسول سے لیا. کیا کہنے بھائی؟ ہم لوگوں نے جو قرآن لیا وہ اہل بیت سے لیا. لیکن اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ازواج رسول جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی, صحابی رسول جو ہے وہ گھر کے اندر نہیں آ سکتے. تو ہم کو کوئی ایسا چاہیے جو گھر کے اندر بھی ہو, گھر کے باہر بھی ہو. تو ہم نے دیکھا تو ہم کو کائنات میں اسلام میں صرف ایک ہی ایسی شخصیت ملی جو گھر میں بھی موجود ہے اور باہر بھی موجود ہے. تو وہ کون سی شخصیت ہے؟ تو ہم نے آیت تطہیر کی تلاوت کری. جو ہم نے آیت تطہیر کی تلاوت کری تو ہم کو پتہ چلا کہ وہ ایک ذات فاطمہ زہرا کی ہے جو جہنم کے نیچے بھی ہے اور مباہلے کے میدان میں بھی ہے. کیا کہنے بھائی, کیا کہنے؟ جو گھر میں بھی ہے اور باہر میں بھی ہے. اب ازواج رسول ہیں یا صحاب رسول ہیں تو یہ ہے فاطمہ زہرا. دیکھیے فاطمہ زہرا کا معاملہ یہ ہے, بی بی فاطمہ زہرا, ایک دن بی بی فاطمہ زہرا نے رسول خدا سے کہا کہ مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتائیے کہ جس سے میں اللہ کی اور نزدیک ہو جاؤں, جس سے میں اللہ کی اور نزدیک ہو جاؤں. تو رسول اللہ نے فاطمہ زہرا کو ایک تسبیح دی, جو آپ لوگ تسبیح جو نماز میں پڑھتے ہیں, یہ رسول اللہ نے فاطمہ زہرا کو دی اور کہا کہ آپ اس کی تلاوت کریے تو آپ اللہ سے اور قربت پائیے گا, آپ اللہ سے اور نزدیک ہو جائیے گا. دیکھیے چہیتی بیٹی ہیں رسول اللہ کی, ٹھیک ہے. تو رسول اللہ کے پاس اگر تسبیح سے زیادہ اور کوئی اچھی چیز ہوتی تو فاطمہ زہرا کو وہ دیتے, کیا کہنے بھائی, تسبیح نہیں دیتے. اور جب شب معراج پہ اللہ نے رسول اللہ کو بلایا اور فاطمہ زہرا کا نور کو منتقل کیا, اللہ کے پاس اگر فاطمہ زہرا سے اچھی کوئی چیز ہوتی تو وہ اپنے حبیب کو دیتا, فاطمہ زہرا کو نہ دیتا. اب اہل بیت کی جو ہے وہ مخالفت میں لوگ کہاں سے کہاں پڑ گئے. اب مولا کائنات خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تو اس میں یہ بھی ہے کہ بھائی بچہ تو کہیں نہ کہیں پیدا ہوتا ہی ہے. علی اگر خانہ کعبہ میں پیدا ہو گئے تو کون سی بڑی بات ہے, علی کی قسمت ہی خانہ کعبہ میں پیدا ہو گئے. چلیے بھائی ہم نے مان لیا علی کی قسمت ہی خانہ کعبہ میں پیدا ہو گئے. فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آئی, علی کی قسمت دیوار میں شب بن گیا, ٹھیک ہے. 3 دن فاطمہ زہرا جو ہے, فاطمہ بنت اسد جو ہے خانہ کعبہ میں رہی, علی کی قسمت. 3 دن کے بعد جب وہاں نکلی پھر سے دیوار میں شب ہوئی, دیوار پھر سے بند ہو گئی, علی کی قسمت. رسول خدا کی گودی میں مولا کائنات نے آنکھ کھولی, علی کی قسمت. پہلی غذا علی کو رسول کا جو ہے وہ لعاب دہن ملا, علی کی قسمت. جب مولا کائنات نے آنکھ کھولی سب سے پہلے زیارت رسول اللہ کی کری, علی کی قسمت. تورات سناؤ, زبور سناؤ, انجیل سناؤ, قرآن سناؤ, علی کی قسمت. جنگ احد میں لا فتح الا علی کی صدا جبریل نے بلند کری, علی کی قسمت, ٹھیک ہے. جنگ خیبر میں مانا کو قتل کیا, علی کی قسمت. جنگ خندق میں جو ہے وہ عمرو ابن عبد کے پیر کاٹے, علی کی قسمت. مولا کائنات بنے, علی کی قسمت. امام المتقین بنے, علی کی قسمت. فاطمہ زہرا کے شوہر بنے, علی کی قسمت. کوفہ میں شہید ہوئے, علی کی قسمت. سب کچھ علی کی قسمت, ہر چیز علی کو قسمت سے ملتی چلی گئی. تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو قسمت بنا رہا ہے وہ بھی کوئی علی والا ہی ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, بہت بڑا شعر ہے. علامہ اقبال بہت بڑے شاعر ہیں, بہت بڑے شاعر ہیں. ان کا ایک شعر ہے کہ نظر آتا ہے اس کی طبیعت میں تشیع ذرا سا, نظر آتا ہے اس کی طبیعت میں تشیع ذرا سا, میں نے سنی ہے تفضیل علی اس کی زبانی, میں نے سنی ہے تفضیل علی اس کی زبانی. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی تھوڑا بہت مولا کائنات کے فضائل کو بیان کر رہا ہے وہ تھوڑا تھوڑا شیعہ ضرور ہے. بھائی شعر کا مطلب یہی ہوتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی مطلب نہیں نکلتا ہے. میں نے سنا ہے تفضیل علی اس کی زبانی, نظر آتا ہے اس کی طبیعت میں تشیع ذرا سا, میں نے سنی ہے تفضیل علی اس کی زبانی. یعنی کہ اگر کوئی تھوڑا بہت بھی مولا کائنات کے یا علی کے جو فضائل بیان کر رہا ہے وہ تھوڑا تھوڑا شیعہ ضرور ہے, تھوڑا تھوڑا شیعہ ضرور ہے. اب آپ مجھے بتائیے اگر آدم کی توبہ کس کے نام سے قبول ہوئی, آدم کی توبہ کس کے نام سے قبول ہوئی تو مولا کائنات کے نام سے قبول ہوئی. اب اگر نوح جو ہے وہ اپنی کشتی میں علی کے نام کا قلعہ ٹھوکتے ہوئے نظر آئے تو اس کو کیا کریں گے, یا اگر جناب عیسیٰ جو ہے وہ سولی پہ چڑھتے ہوئے علی علی پکارے تو اس کو آپ کیا کہیں گے. تو کیا علامہ اقبال یہ کہیں گے کہ نظر آتا ہے اس کی طبیعت میں تشیع ذرا سا,
تو کیا آپ جناب آدم کو بھی وہ شیعہ کہیں گے؟ کیا جناب نوح کو بھی وہ شیعہ کہیں گے؟ کیا جناب عیسیٰ کو بھی وہ شیعہ کہیں گے؟ مقصد یہ ہے بتانے کا کہ لوگوں نے جو ہے وہ ترجمہ اس طرح سے کیا ہے کہ انتشار پھیلا دیا. کیا کہنے بھائی؟ ترجمے دیکھیے قرآن کا جو ترجمہ ہے اس میں اگر اہل بیت سے لیا ہوتا تو اتنا جو ہے وہ انتشار نہ پھیلتا. بے شک صحیح بات ہے. تو اگر آپ نے ازواج رسول یا صحاب رسول یا کسی سے بھی لیا, اگر آپ نے پورا قرآن جو ہے وہ اپنی نسلوں تک پہنچایا ہوتا تو یہ جو آج حالات بنے ہوئے ہیں یہ حالات جو ہیں وہ بے شک بے شک. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب یہ جو آیت دیکھیے ایک ذاکر کا جو ہے وہ بہت اچھا ترجمہ مجھے یاد ہے کہ دیکھیے اب یہ مولا کیا تھا جب آپ نے پڑھا تو ذہن میں آتا ہے کسی ذاکر سے میں نے سنا تھا, بہت اچھی بات ہے. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے دنیا میں کسی بھی مفسرین, کسی بھی عالم, کسی بھی خطیب, کسی بھی کتاب اپنا ہو غیر کا ہو کسی کا بھی ہو, آپ کسی بھی کی کتاب پڑھیے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی بین نہیں ہے, کچھ بھی آپ کسی کی بھی کتاب پڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی کہیں کا فتویٰ نہیں ہے کہ آپ ان کی کتاب نہیں پڑھ سکتے, ان کی کتاب نہیں پڑھ سکتے, ان کی کتاب نہیں پڑھ سکتے. آپ سب کی کتابیں پڑھیے, لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ آپ کتاب کسی کی بھی پڑھیے لیکن آیت تطہیر کا چشمہ لگا کے پڑھیے. چشمہ لگا کے تو یہ دیکھیے مولا کا آیت تطہیر کا آپ جو ہے وہ چشمہ لگا. اب اس میں ہوتا یہ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ اب صحابی معاملہ, دیکھیے صحابی کا معاملہ آ گیا. جیسے صحابی کا معاملہ کیا ہے کہ یہ بھی صحابی ہے, یہ بھی صحابی. دیکھیے صحابی کی ڈیفینیشن ہے, صحابی کی ڈیفینیشن ہے. صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس نے رسول اللہ کے ساتھ ایک بار نماز پڑھی وہ صحابی, جس نے زندگی میں ایک بار رسول اللہ کی زیارت کری وہ صحابی, جو رسول اللہ کی بس میں بیٹھا وہ صحابی, جس نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی وہ صحابی, جو رسول اللہ کے ساتھ جنگ میں شامل رہا وہ صحابی, جس کے ساتھ رسول اللہ نے کھانا کھایا وہ صحابی, جس کے ساتھ رسول اللہ نے پانی پیا وہ صحابی. یہ سب صحابی کی ڈیفینیشن ہے, سب صحابی کی ڈیفینیشن ہے. اب آپ مجھے بتائیے یہ ساری ڈیفینیشن ہے, اس میں کسی بھی ایک نقطے پہ مولا کائنات کہیں سے باہر نظر آتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے صحابی کی جو ڈیفینیشن جو بتائی گئی ہے اس میں کسی بھی ایک نقطے پر کیا مولا کائنات کہیں سے صحابیت سے باہر نظر آتے ہیں؟ کیا مولا کائنات نے رسول اللہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی؟ کیا مولا کائنات نے رسول اللہ کے پیچھے کھانا نہیں کھایا؟ کیا رسول اللہ نے کے ساتھ پانی نہیں پیا؟ کیا رسول اللہ کے ساتھ جنگ کے میدان میں نہیں رہے؟ کیا رسول اللہ کے ساتھ قرآن میں شامل نہیں رہے؟ کیا رسول اللہ جو ہے کے ممبر پہ نہیں بیٹھے؟ ہر جگہ پہ مولا کائنات جو ہے رسول اللہ کے ساتھ برابر کھڑے نظر آتے ہیں. لیکن ہم نے آج تک ہماری کسی ذاکر نے, کسی مفسرین نے, کسی شاعر نے, کسی خطیب نے, کسی عالم نے, کسی آیت اللہ نے آج تک اس بات کی کوشش نہیں کری کہ علی کو بھی صحابی میں شامل کر لو, علی کو بھی صحابی میں شامل کر لو, علی کو بھی صحابی میں شامل کر لو. لیکن جب ہم نے آیت تطہیر پڑھی تو ہر طرف سے زور آ رہا ہے کہ وہ بھی اہل بیت میں شامل, وہ بھی اہل بیت میں شامل. تو 1400 سالوں سے زور ادھر سے ہو رہا ہے کہ یہ بھی اہل بیت میں شامل, یہ بھی اہل بیت میں شامل ہے. لیکن ہم نے کبھی اس بات کا زور نہیں دیا کہ علی کو صحابی میں شامل کر لو, اب علی کو بھی شامل کر لو, ان کو بھی شامل کر لو, ان کو بھی شامل کر لو. تو یہ فرق ہے. تو یہ ہے آیت تطہیر. آیت تطہیر وہ ہے جو ایک چادر کے نیچے پوری کائنات بیٹھی ہوئی. کیا کہنے بھائی؟ ایک چادر کے نیچے پوری کائنات بیٹھی ہوئی ہے. آپ اس کو 5 شخصیتوں کو مت دیکھیے, آپ دیکھیے اس کے نیچے پوری کائنات بیٹھی ہوئی. انبیاء مرسلین جو انبیاؤں کا انبیاء ہے, جو رسولوں کا رسول ہے, جو خدا کا محبوب ہے, جو مزمل ہے, جو طٰہٰ ہے, جو یاسین ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ 3 امام ہیں, 3 امام ہیں. مولا کائنات امام حسن, امام حسین, 3 امام بیٹھے ہیں, 3 امام, اور بی بی فاطمہ زہرا. لیکن تعارف کس کے ذریعے ہو رہا ہے؟ ابھی منہ حدیث کی سمجھ پڑھ لیتے. تعارف کس کے ذریعے ہو رہا ہے؟ ابو عباس, کیا کہنے فاطمہ کے شوہر ہیں, کیا کہنے کے بیٹے ہیں. دیکھیے ایک پیغمبر ہے جو مرسل ہے, ایک پیغمبر ہے جو رسولوں کا رسول ہے, ایک پیغمبر ہے جو نبیوں کا نبی ہے, ایک پیغمبر ہے جو حبیب خدا ہے, ایک امام ہے جو اماموں کا امام ہے, ایک امام ہے جو اماموں کا امام ہے, ایک دوسرا امام ہے وہ بھی ایک امام کا امام ہے, امام حسین ہے جس کے لیے رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. 3 امام ہیں اور ایک رسول ہے. لیکن اللہ تعارف کس سے کرا رہا ہے؟ فاطمہ زہرا کے ذریعے. یہ فاطمہ کے باپ ہیں, یہ فاطمہ کے شوہر ہیں. کیا کہنے بھائی, کیا کہنے بھائی؟ یہ مت دیکھیے کہ نبی کس سے راضی ہیں اور علی کس سے راضی اور حسین کس سے راضی. یہ دیکھیے فاطمہ زہرا کس سے راضی. نعرہ سلوات. کوئی ایسے معمولی شخصیت نہیں ہے فاطمہ زہرا. اب آپ اس حدیث کو غور فرمائیے, اس حدیث کو غور فرمائیے جو رسول اللہ نے کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہ ہوتا. اس حدیث کے توفیل میں آپ اس حدیث کو فرمائیے.
کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہ ہوتا. کیا کفو کہہ کا رہے بھائی؟ مطلب ہوتا ہے جو برابر کا ہو, دولت میں نہیں, شہرت میں نہیں, برابر کا وہ ہوتا ہے جو ایمان میں برابر ہو, ایمان میں برابر ہو. برابری اس کو کہتے ہیں جو طہارت میں برابر ہو, برابری اس کو کہتے ہیں جو سخاوت میں برابر ہو, برابری اس کو کہتے ہیں جو نفاست میں برابر ہو, برابری اس کو کہتے ہیں جو علم میں برابر ہو. تو رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کفو نہ ہوتا, بلکہ یہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہ ہوتا. یعنی کہ جہاں پر علی کا معیار ہے وہیں پر فاطمہ زہرا کا معیار ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک بی بی کا ذکر اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو ایک بی بی اور ایک بی بی ہم نے مدینے میں دیکھی جو چادر کے نیچے ہے, اور ایک بی بی ہم نے دیکھی جو بازار شام میں, بازار شام سامنے بی بی زینب. دیکھیے بی بی زینب کا مرتبہ جو ہے وہ کم نہیں ہے. دو چیزیں آپ لوگ صرف دو واقعہ آپ کو سناؤں گا, آپ لوگوں کو جو ہے وہ بی بی زینب کی جو ہے وہ عظمت کا پتہ چل جائے گا. لیکن جب جناب زینب کربلا پہنچ گئی اور جب چکے اور آگ لگ چکی خیموں میں, تو چوتھے امام کے پاس آئی ہیں کہ بیٹا یہ بتاؤ اب تم امام وقت ہم کیا کریں, ہم باہر نکلیں گے جل کے مر جائیں. جناب زینب جو ہے وہ ہمشیر حسین ہے, ان کو امام سجاد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن امام سجاد سے پوچھ کر وہ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ امامت کا دیکھو ابھی درجہ ہمارا کیا ہے؟ حاجی زندہ ہے, ابھی ہمارا امام زندہ ہے, ہم کو لاوارث مت سمجھو. یعنی کہ جو امامت کا جو دور جو سلسلہ بڑھایا ہے وہ شہزادی زینب نے بڑھایا ہے, ورنہ کربلا کے بعد تو امامت ختم ہو جاتی ہے. تو اپنی پیٹھ پر امام سجاد کو لاد کے جو ہے وہ کوفے و بغداد کی شاموں میں چلی ہیں شہزادی زینب. تو امامت جو ہم تک پہنچی ہے یہ شہزادی زینب کے ذریعے پہنچی ہے. اچھا دوسرا, اب آپ دیکھیے جناب زینب کا مرتبہ کیا ہے. جناب زینب کا مرتبہ جب شام سے جب اس قافلے کی جب رہائی ہوئی ہے اور یزید نے جب چوتھے امام کو بلایا ہے اور کہا ہے کہ ہم آپ کو رہا کرنا چاہتے ہیں, آپ بتائیے آپ کیا کرنا چاہیں گے, آپ بہار رکنا چاہیں گے کہ مدینہ جانا چاہیں گے. تو امام سجاد نے کیا جواب دیا تھا, دیکھو میں اپنی پھوپھی زینب سے پوچھ کیا تھا. چوتھا امام, وقت کا امام جو ہے کس سے پوچھا ہے, شہزادی زینب سے پوچھ رہا ہے. تو آپ اس کا مرتبہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک امام جو ہے وہ ایک اپنی پھوپھی سے پوچھ رہا ہے کہ میں اپنی پھوپھی سے پوچھ کے بتاؤں گا کہ ہم یہاں رکیں گے کہ مدینہ جائیں گے. کیا کہنے بھائی, کیا کہنے بھائی, کہ وقت کا امام بھی ان سے صلاح لیتا تھا, وقت کا امام بھی ان سے صلاح لیتا تھا. یہی قافلہ جب بازار سے اور کوفے کے بازار سے شاموں سے ہوتا ہوا آ رہا تھا, تو ایک اونٹ پر شہزادی زینب اور جو ہے وہ جناب سکینہ بیٹھی ہوئی تھی. تو جہاں پہ یہ اونٹ رکا تھا تو وہاں پر ایک چھچا تھا جہاں پہ کچھ عورتیں بیٹھی وہ دیکھ رہی تھی. انہیں عورتوں میں سے ایک نے دیکھا کہ جو 3 سال کی جو چھوٹی بچی ہے اس کو وہ بہت پیاسی ہے, اس کو بہت پیاس لگ گئی ہے. تو وہ ایک کوزے میں پانی لے کے آئے, اس نے جناب سکینہ کو دیا, کہا کہ بیٹی اس کو پی لو, لیکن پینے سے پہلے میری ایک دعا ہے. وہ نے کہا کہ بھائی بتائیے کیا دعا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پانی پینے سے پہلے ایک دعا کر دو کہ اللہ مجھے جلد سے جلد مدینے جانا نصیب کرے, اللہ مجھے جلد سے جلد مدینے جانا نصیب کرے. تو شہزادی زینب نے پوچھا کہ یہ دعا کہ تم مدینے کیوں جانا چاہتی ہو. تو اس نے کہا کہ میں اپنی شہزادی زینب اور اپنے شہزادے حسین سے ملنا چاہتی ہوں. تو اس نے شہزادی زینب کہتی ہے کہ کیا یہ بتاؤ اگر تم زینب کو دیکھو گی تو پہچان لو گی. ہاں کیوں نہیں پہچان لوں گی, میں نے ان کو گودیوں میں پالا ہے. ایک اور شہزادی زینب نے اپنے چہرے پر سے بال ہٹائے, کہا اے ابے حمیہ تم نے مجھ کو نہیں پہچانا, میں تمہاری شہزادی زینب ہوں, اور وہ جو نوک نیزہ پہ ہے وہی تمہارا شہزادہ حسین ہے. یہ مطلب شہزادی زینب کا مرتبہ یہ تھا کہ لوگ ان کو دور دور تک جانتے تھے, دور دور تک لوگ ان کو پہچانتے تھے. ایک بیوی کا تذکرہ اور ابھی آپ لوگ کی صحبہ تمام. جب یہ قافلہ جو ہے وہ مدینہ جب پہنچ گیا ہے تو ایک بارش ہو رہی تھی بہت تیز. ایک دن مدینہ میں بہت تیز بارش ہو رہی تھی. تو جناب رباب جو ہے وہ گھر کے صحن میں بیٹھی تھی. جناب رباب گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی, بارش بہت تیز ہو رہی تھی. تو چوتھے امام جو ہے وہ جناب رباب کے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اماں آپ اندر چلی جائیے کہ بارش بہت تیز ہو رہی ہے. تو جناب رباب کہتی ہیں کہ بیٹا میں نے تمہارے بابا سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک زندہ رہوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی نہ گھر کے اندر بیٹھوں گی. لیکن چوتھے امام کہتے ہیں کہ نہیں آپ اندر جائیے کیونکہ بارش بہت تیز ہو رہی ہے. تو رباب کہتی ہیں بیٹا یہ بتاؤ تم مجھے ایک بیٹے کی حیثیت سے حکم دے رہے ہو کہ ایک امام کی حیثیت سے حکم دے رہے ہو. تو ہمارے چوتھے امام کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک امام کے حیثیت سے حکم دے رہا ہوں. جیسے جناب رباب کھڑی ہوتی ہیں کہتی ہیں اللہ تو گواہ رہنا, ایک امام سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی, لیکن ایک دوسرا امام مجھے حکم دے رہا ہے کہ اندر جاؤں, میں کیا کروں. یہ کہے کہ جیسی جناب رباب کھڑی ہوتی ہیں روح پرواز کر جاتی ہے, لیکن جب جناب رباب کی مٹھی کھولی جاتی ہے تو اس کو جناب ریزگر کی جھولے کی چھوٹی سی لکڑی جو ہے وہ ان کے مٹھی میں ہوتی ہے. شہزادی زینب چیختے ہوئے باہر آتی ہیں, اے پھوپھی دیکھیے اماں کو کیا ہو گیا, جناب رباب دنیا سے گزر گئی. امام نے بہت ہی
प्यार से और बहुत ही इत्मीनान से जो है वो जनाब रवाब को दफन किया। लेकिन उस चौथे इमाम के दिल पे क्या गुजरी होगी जब वो अपनी माँ को दफन कर रहा था, उसकी एक 3 साल की बहन, एक 3 साल की बच्ची को जब उसने दफन किया तो जहाँ पे कफन नसीब नहीं था, जिस कुर्ते में जनाब सकीना को जो है वो दफनाया गया वो कुर्ता ऐसा हो गया था कि वो बदन से चिपक गया था। तो उसी कुर्ते में जो है हमारे चौथे इमाम ने शहजादी सकीना को जो है वो दफन कर दिया। तो ये है, देखिए ये है बीबियाँ, ये है अहले बैत की बीबियाँ, ये है अहले बैत की बीबियाँ। आप मदीने से लेकर करबला तक आ जाइए, आपको एक से एक मिसालें मिलेंगी। बस एक आखिरी बात और आप लोग की रहमत तमाम। चौथे इमाम, हमारे चौथे इमाम, देखिए ज़िंदगी भर हमारे चौथे इमाम जो है वो ज़िंदगी भर रहे। चौथे इमाम से ज़्यादा ना किसी पे मज़ालिम हुए, ना चौथे इमाम से ज़्यादा किसी पे जुल्म हुए। जब भी हमारे चौथे इमाम से पूछा गया कि इमाम ये बताइए कि सबसे ज़्यादा मुसीबतें कहाँ पड़ी, तो हमेशा हमारे चौथे इमाम ने कहा अशाम अशाम अशाम। तो कहा कि अशाम में ऐसा क्या हुआ था, ये बताइए। कहते हैं कि शहादत तो आपके घर की मिराज है, शहादत तो हमारे घर की मिराज है, लेकिन क्या माँ बहनों का बेमखना हो जाता है दरबार में जाना, क्या ये हमारे घर की मिराज है। ऐ मिनार तुम नहीं जानते हमारे पर क्या गुजरी, मैं करबला से कूफा, कूफा से शाम, हालत रुकू में आया। पाने वाले हमारी छोटी सी इबादत को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। हम सबको हमारे माँ बाप के दर्जात को बुलंद फरमा, इमाम ज़माना की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। आमीन आमीन। मरहुमा फौजिया नबी बिनते साबिर हुसैन कि सूरह फातिहा इस पर सूरह हम लोग 3 बार सूरह तौहीद बिनते साबिर हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाह एक सूरह फातिहा जुमला में मरहुमा फौजिया अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली अल्हम्दुलिल्लाह यानी या हुसैन या हुसैन। कहती है रोकर मेरी नादान सकीना, 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 मर गई जिंदा मेरी जान सकीना, कहती है रोकर मेरी नादान सकीना, जिंदा की मुसीबत से जो घबराती थी नादा, हर रोज कहा करती थी
پورا نہ ہوا دل کا یہ پورا نہ ہوا دل کا یہ ارمان سکینہ ماں کہتی ہے رو کر میری نادان سکینہ ماں کہتی ہے رو کر میری نادان سکینہ دل میں تھی یتیمہ کے وطن جانے کی حسرت گھر جانا میسر نہ ہوا ہائے قسمت گھر جانا میسر نہ ہوا ہائے قسمت مدفن ہی تیرا بن گیا مدفن ہی تیرا بن گیا زندان سکینہ ماں کہتی ہے رو کر میری نادان سکینہ ماں کہتی ہے رو کر میری نادان سکینہ ماں کہتی ہے زندہ کی مصیبت سے جو گھبراتی تھی مضطر دروازہ زندہ پہ کھڑی رہتی تھی آ کر دروازہ زندہ پہ کھڑی رہتی تھی آ کر جب دیکھتی تھی ہے نہیں جب دیکھتی تھی ہے نہیں دربان سکینہ ماں کہتی ہے رو کر میری نادان سکینہ ماں کہتی ہے رو کر میری نادان سکینہ بے رحم نے رخ ساروں پہ یوں سیڑھیاں ماری سن 4 برس کا تھا کہ دنیا سے سدھاری سن 4 برس کا تھا کہ دنیا سے سدھاری بس تھوڑے دنوں کی رہی بس تھوڑے دنوں کی رہی مہمان سکینہ ماں کہتی ہے رو کر میری نادان سکینہ ماں کہتی ہے رو کر میری نادان سکینہ مر گئی زندان میری جان سکینہ صحیح